अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हम सबसे पहले अहम खबर आज की, और वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है और ये मुआहदा तय पाया है कतर में, जहाँ पे तुर्की और कतर दोनों इस मुआहदे के गारंटर्स हैं। और ये ख़बर अलग सुबह आई तकरीबन 3-4 बजे के करीब, और उसके बाद से अगर आप सोशल मीडिया मॉनिटर करें और सोशल मीडिया क्या करता है, कितना फेक न्यूज़ फैलाता है, कितना सच्ची खबरें फैलाता है, इसके बारे में हम आपको अपने आज के प्रोग्राम में लेटर एडिटोरियल में भी बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये तासुर कुबरा है कि शायद ये जंग बंदी मुस्तकिल ना हो, शायद ये आर्जी है, शायद ये कायम ना रह सके। इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, और उसकी वजह ये सिर्फ ये नहीं है कि माजी में तालिबान का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत ही ये पेचीदा सूरत हाल है, इतनी आसान नहीं है कि दो इस्टेब्लिश्ड स्टेट्स के दरमियान जिस तरह जंग बंदी होती है और उस पर अमल होता है, बल्कि उनके दरमियान भी अमल नहीं होता। यहाँ तो तालिबान की एक आर्जी हुकूमत थी जिसको पाकिस्तान ने डाउनग्रेड करके रजीम का नाम दिया कुछ दिन पहले, और उनके साथ मुज़ाकरत किया कतर में। इस पर दोनों तरफ अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। सच क्या है ये, इस पे हम आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक सवाल है जो पूछा जा रहा है मुसलसल कि क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल होगी या आर्जी होगी। इसका जवाब तो ज़ाहिर है दोनों हुकूमतों के पास है, कतर के पास भी है और तुर्की के पास भी है। कतर ने सबसे पहले ऐलान किया है इस मुआहदे का, कल जो मैंने आज सुबह जो उन्होंने किया है, और अभी तुर्की का भी इस पर एक बयान आया है जिसमें उन्होंने वेलकम किया इस सीज़ फायर को, और उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि दोनों ममालिक बरादर ममालिक इसको जारी रखेंगे और अपने अपने अवाम के लिए बेहतरी इसमें से लाएंगे। देखना ये है कि क्या दोनों ममालिक तुर्की और कतर, उनकी ये उम्मीद बर आती है और उसका बहुत सारा इन्हिसार तालिबान हुकूमत के उस रवैये पर होगा जो अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे। हम देख रहे हैं कि ज़बीला मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है, वो उन्होंने एक पहले बयान जारी किया जिसमें उन्होंने एक फ़िक्रा कहा। मैंने अभी मीडिया का आपको बात किया कि मीडिया कैसे दबाव डाल रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बदलने पे मजबूर हो जाती हैं। तालिबान के बारे में सुना था बड़ा प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन इससे लगता है कि वो प्रेशर ले नहीं सकते। मसलन उन्होंने कहा पहले ट्वीट में, और उसमें माना कि it has been decided that neither country will undertake any hostile actions against the other, nor will they support groups carrying out attacks against the government of पाकिस्तान। तो ऐसे किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है उनकी सरजमीन से। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन पर तनकीद हुई, उनको कहा गया कि ये मान गए हैं कि इनके यहाँ से ग्रुप्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये सफाई पेश किया है कि हम तो पहले ही कहते हैं हमारे यहाँ कोई ग्रुप्स नहीं है। तो देखना ये है कि ये बहानेबाजी चलती है या एक जो ज़ुबान दी गई है, जो रिटन तहरीर लिख के दिया गया है, उस पर अमल होता है। तो ये थी हमारी आज की अहम खबर, और इसी से जुड़ी हमारी आज का प्रोग्राम भी होगा सारा इसी पे सवाए हमारे आज के एडिटोरियल के। और हमारी टॉप स्टोरी होगी, पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। ये एक बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है अपने दिफा में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं इस डील पे जो कतर में हुई है अफ़गानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान ने ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। वो न्यू नॉर्मल है क्या, उसका मतलब क्या है, इस पे हम बात करेंगे आज अपनी टॉप स्टोरी में। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, जंग बंदी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी जारी है। 2 वाक़यात दहशत गर्दी के आज हुए हैं, एक डेरा इस्माइल खान में और एक लक्की मरवत में। तो 2 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। इस देखेंगे पाकिस्तान कैसे रिस्पांस कर रहा है। जैसे हमने अपने टॉप स्टोरी में कहा कि न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने सेट कर दिया है, जो ये है कि दहशत गर्दी अगर पाकिस्तान के अंदर होगी तो उसका जवाब अफ़गानिस्तान के अंदर दिया जाएगा। और ये हमारा आज का हॉट इशू होगा। इन दोनों सेगमेंट्स में हमारे मेहमानान गिरामी हैं जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सुमेरा ख़ान है जो नुमाइंदा ख़ुसूसी है समा की, और उन्होंने ही आज सुबह पाकिस्तान में ये स्टोरी ब्रेक की थी जो मुआहदा हुआ है दोनों अतराफ़ में। और हमारे साथ हैं अहमद हसन अल अरबी जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के और तजज़ियाकार हैं। तो और हमारे साथ होंगे अली चिश्ती जो सिक्योरिटी और जोग्राफियाई तजज़ियाकार हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब से। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। फरमाइएगा कि जो मुआहदा हुआ है, डायरेक्ट सवाल, पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, कितनी उम्मीद है आपको इस मुआहदे से?
دیکھیں یہ ایک پاکستان کے لیے بہت ہی پیچیدہ اور مشکل صورتحال تو ہے کہ پاکستان جو کہ افغان طالبان کو دنیا کے ساتھ انگیج کرواتا تھا، دنیا کے ساتھ ان کے رابطے کرواتا تھا، اب پاکستان کو خود پاکستان اور افغان طالبان کو بٹھانے کے لیے دوحہ نے آفر کی ہے، قطر نے آفر کی ہے، ترکی نے آفر کی ہے. دونوں فرینڈلی کنٹریز ہیں، اس لیے پاکستان نے ویلکم کیا، افغانستان نے بھی ویلکم کیا اور دونوں سائیڈز نے وہاں پہ جا کے مذاکرات کیے. اچھی بات یہ ہے کہ اس جو مذاکرات میں پہلے ہی راؤنڈ میں دونوں ممالک نے ایگری کیا سیز فائر کو امپلیمنٹ کرنے کا، سیز فائر کو کنٹینیو کرنے کا اور اس معاملے کا حل نکالنے کا. اور اس میں جو ایک کمپریہنسو حل جو کہ بائیلیٹرل چینلز میں ہو جانا چاہیے تھا، جس میں ایک مانیٹرنگ میکینزم تھا کہ کس طرح سے کون سے لوگ ہیں جو کراس کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کے وہاں پہ کیمپس ہیں یا بی ایل اے کے سے متعلقہ کیمپس ہیں یا مجید بریگیڈ سے متعلقہ کیمپس ہیں، اور کیمپس تو موجود ہیں. اب وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں، ٹی ٹی پی کے کمانڈرز موجود ہیں. 2021 میں اور 2022 میں جب میں وہاں پہ سفیر تھا تو ہمارے سیکیورٹی آفیشلز کی ان سے ٹاکس بھی ہوئی تھی، تو اس میں تو کوئی سی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی آج بھی وہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ، تو وہ کہاں ہیں ان کے کیمپ اور ان کو کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے پاکستان میں کراس بارڈر ٹیررزم کرنے سے. تو مجھے کچھ فیلنگ یہ ہے، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ کچھ نیگیٹو رپورٹس وغیرہ اس میں دیکھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی رپورٹنگ کی نیچر ایسی ہوتی ہے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ اس میں دو وجوہات ہیں. ایک تو اس میں جو امید افزا صورتحال ہے یا اس کے کامیاب ہونے کی، ایک تو وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز نے جوائنٹ میکینزم پہ بھی ایگری کیا ہے کہ ایک جوائنٹ میکینزم ہونا چاہیے. اور چونکہ پاکستان نے ایک بہت سٹرونگ ملٹری ایکشن لیا تھا، تو اس کے بعد میرا خیال ہے افغان سائڈ نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ یہ اس طرح کام نہیں چلے گا، ایک جوائنٹ ملٹری میکینزم یا جوائنٹ بارڈر میں کوارڈینیشن میکینزم ہونا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی وہ بائی لیٹرل ہوگا، لیکن اس سٹیج پہ دو امپورٹنٹ ممالک شامل ہیں، دو گارنٹرز شامل ہیں. ایک قطر، جہاں پہ دوحہ پیس پروسیس ہوا تھا اور اس میں انہوں نے ایشورنس دی تھی، افغان طالبان نے کمٹمنٹ دی تھی کہ افغانستان کی سوئل کبھی بھی یوز نہیں ہوگی کسی بھی ملک کے خلاف. اور دوسرا ترکی، اور دونوں کے ساتھ اس وقت افغان طالبان کی حکومت کے قریبی تعلقات ہیں. تو اگر افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے، افغان طالبان موومنٹ کی طرف سے کوئی اس میں سے بیک آؤٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی امپلیکیشنز ان کے لیے بھی اچھی نہیں ہوں گی، کیونکہ آلریڈی صرف ان کو اور 15 کنٹریز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ میں ہیں. اور اگر یہ دو اہم ممالک اس میں سے نکل جاتے ہیں، پھر سعودی عربیہ کا بھی سپورٹ ان دونوں ممالک کے ساتھ ہے کہ اس معاملے کو ختم کرایا جائے، پاکستان اور افغانستان کے ڈفرینسز کو دور کیا جائے. تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائے گا، لیکن بہت ضروری ہوگا کہ اس ساری انڈرسٹینڈنگ کو آپ کو بائی لیٹرل لیول پہ لانا پڑے گا. بائی لیٹرل لیول پہ جو ہماری جوائنٹ بارڈر کمیٹیز ہیں وہ پھر کام کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں، اور پھر اس کے بعد آگے ریلیشنز پہ توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، جو دونوں ممالک کے ریلیشنز بڑے تشویشناک حالات میں ہیں. ٹھیک ہے احمد حسن صاحب، یہ بتائیے گا، منصور صاحب نے بہت پازیٹیو آپٹیمسٹک پکچر پیش کی ہے. میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے دل جو چاہتا ہے ہمیشہ وہ ہوتا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم بہت ساری ڈفرنگ وائسز سن رہے ہیں. مثلا افغانستان سے ایک آواز میں نے پڑھی، سنی، جو بھی کہہ لیں آپ، کہ پاکستان، یہ افغانستان کی کامیابی ہے کہ نیوکلیر اسٹیٹ کو وہ گھسیٹ کے ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ لے آیا ہے. اور منصور صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بائی لیٹرل لیول پہ لانا چاہیے اس کو. کیا پاکستان کی یہ کمزوری ہے کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کے باوجود پاکستان کو قطر جانا پڑا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، جس کو ہم رجیم کہتے ہیں اور حکومت بھی تسلیم نہیں کرتے؟ تو کیا اس سے نیو نارمل پاکستان نے جو سیٹ کیا ہے وہ جاری رہے گا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ابصار صاحب، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو سنگولر کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کو پاکستان کے اندر نہ آنے دیں. کلیئر پچھلے 20-25 سال سے، اسپیشلی فار دا پاسٹ 3 ایئر جب سے یہ افغان رجیم طاقت میں آئی ہے، تو تب سے پاکستان ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ہمارا آپ کے ساتھ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ دہشت گردی ہے جو آپ پاکستان کے اندر بھیج رہے ہیں. ہمیں ڈپلومیسی کی جو پہلی ڈپلومیسی 101 جو کلاس ہوتی ہے اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی صرف ایک وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ٹو اوائڈ وار. سو ٹیکنیکلی وین وار از آؤٹ آف دی ایکویژن دیر از نو ڈپلومیسی.
اور ہم پچھلے 3 سال سے ان کو ہر طرح کا ڈپلومیٹک وینیو لے آ کے دیکھ چکے ہیں، ان کو ڈیمارشس بھیج چکے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کر چکے ہیں کہ آپ جو ہے جو دہشت گردی اس کو روکیں، تو ان کا ایٹیٹیوڈ واز نان سیریس. لیکن اب جب پاکستان نے یہ نیو نارمل سیٹ کیا ہے تو دے وینٹ ٹو دوحہ اور وہ ٹرکی کے پاس گئے ہیں کہ پاکستان سیز فائر کروائے. تو آئی تھنک جو پاکستان کی ڈپلومیٹک ویلیو اس وقت پوری دنیا میں ہے، پاکستان زیادہ پلیئرز کو اس میں انوالو کر رہا ہے، وہ افغان طالبان کے اوپر پریشر بنے گا. اور یہ جو اس وقت جو سیز فائر ہوا ہے وہ افغان طالبان نے جو ان کی اپروچ کے اوپر یا ان کے جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر ہوا ہے. اور اب پاکستان نے جو نیو نارمل سیٹ کیا ہے کہ آپ اگر جو جیسا میں نے کہا کہ جب ڈپلومیسی اسی وقت کامیاب ہوگی کہ جب ایک تھریٹ آف وار ان کے سر کے اوپر لرک کرتا رہے گا. تو پاکستان کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ اگر پاکستان میں دہشت گردی بھیجیں گے تو آپ کے ٹیرر ہائیڈ آؤٹس جو ان دہشت گردوں کے افغانستان میں ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، وہ اس تھریٹ کو مینٹین کرتا ہے جو لیجٹمائز کر دیتا ہے ڈپلومیسی کو. تو آئی تھنک لانگر رن میں جو آپ پاکستان ڈپلومیٹک وینیوز پہ افغان طالبان کے ساتھ جائے گا، چاہے وہ بائی لیٹرل ہوں چاہے وہ ملٹی لیٹرل ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اس میں پاکستان کی جو سٹانس ہوگا دیٹ ول بی بیکڈ بائی ہارڈ پاور، دیٹ ول بی بیکڈ بائی اے تھریٹ آف وار، تو وہ فائدے مند ہوگا. رشیا کی ڈپلومیسی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بہت کامیاب ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جہاں جہاں پہ بھی جنگ کر رہے ہیں ساتھ وہ ملٹی لیٹرل ملٹیپل کنٹریز کو انوالو کر کے ڈپلومیسی بھی اسی کے ساتھ ساتھ پیرالل کنڈکٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک پاکستان کی جو اپروچ ہے یہ وچ از بیکڈ بائی ہارڈ پاور، یہ پاکستان کو لانگر رن میں فائدہ ضرور دے گی. لیکن ہمارے ایک پرابلم بہت ہے، وہ اکانومی کا ہے. آپ کی بات میں متفق ہوں، امریکہ کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، لیکن چین ایسے نہیں کرتا. اور ہماری تو اکانومی بہت خراب ہے، ہم اس کو کیسے اس طرح کی پالیسی، کیونکہ جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، ٹاک شوٹ. علی چشتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی حسن صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے اکنامیکلی ممکن ہے کہ اس چیز کو لمبا چلا کے رکھے، اور دوسرا کہ جو ہم بات کریں کہ نیو نارمل پاکستان نے سیٹ تو کر دیا ہے. آج جو ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں 2 حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے، ایک پائپ لائن اڑائی ہے اور ایک سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہوا ہے. تو اس کا جواب کیا پاکستان دے گا نیو نارمل جو ہم نے سیٹ کیا ہے، یا ابھی معاہدے کی وجہ سے خاموش رہے گا؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ جی تھینک یو ابصار صاحب. آئی تھنک آئی اگری ود حسن یہاں پہ. اور یہ جو اصطلاح ہے نیو نارمل کی، ہمیں یہ کہیں اور سے نکلی ہے میرے خیال سے. دس از ناٹ دا نیو نارمل، دس از دا نیو ایمرجنگ آرڈر. پاکستان نے سیٹ کیا ہے ایک نئی پالیسی جسے کہتے ہیں پیونیٹیو ڈیٹرنس. پیونیٹیو ڈیٹرنس ہے کیا کہ اینی اٹیک، چاہے وہ ملیشیا گروپ کا ہو، ٹی ٹی پی، بی ایل اے کا، the government in Kabul would be responsible for it. اس کی کاسٹ بیئر کرے گی وہاں کی. آپ کا جو سوال ہے کہ کس طرح سے یہ کامیاب ہوگی، یہ تو کامیاب ہو چکی ہے. ہم نے ایک ہارڈ پاور کے تھرو انہیں بٹھا دیا ہے. ہمیں ان پہ بالکل بھروسہ نہیں تھا. جب یہ جو فورن ایکٹرز آئے وہ گارنٹرز آئے ہیں. میری انفارمیشن ہے ایک جوائنٹ کمیٹی بن رہی ہے، ٹرکش انٹیلیجنس اسے لیڈ کرے گی، جہاں پہ کے پی آئیز بھی بن چکے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھیں گے. اچھا، اب اکانومی جو ہماری ہے، اور بہت سارے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم کیا اتنے سارے محاذ جو کھول رہے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں یہ محاذ کھولنے پڑ رہے ہیں. اور یہ جو اور اس سے ہماری اکانومی بہتر ہی ہوگی، کیونکہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں ابصار صاحب تو کیا ہوتا کہ اب تک میری کیلکولیشن کے مطابق ہمارے خدا نخواستہ 40 یا 50 لوگ شہید ہو جاتے، اور یہ ایسے ہی چلتے رہتا. تو اٹس اباؤٹ ٹائم. ہم نے جو پالیسی ڈیسیجن لیا ہے وچ از آف پیونیٹیو ڈیٹرنس، یہ جو ہے یہ کام کر چکی ہے. اچھا، سیز فائر کے بارے میں میرے خیال سے ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک مبالغہ ہے. سیز فائر از ود دا طالبان ریجیم، not with the TTP and anything. تو اگر کوئی یہاں سے اٹیک ہوگا we have a right to respond. جی ٹھیک. سمیرا، انہوں نے کہا we have the right to respond. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ we have. اب پریکٹیکلی اس وقت ہم نے کچھ گھنٹے ہوئے معاہدہ ہوا قطر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس کے بعد 2 واقعات ہوئے دہشت گردی کے. تو آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ خبر تو آپ نے ہمیشہ نکالی ہے اور آج صبح بھی آپ نے دی ہے. کریڈٹ گوز ٹو یو. پاکستان میں سب سے پہلے کابل وڈ بی رسپانسبل، ابھی جو چشتی صاحب نے فرمایا ہے. تو اگر کابل وڈ بی رسپانسبل تو ابھی پاکستان اس کا جواب دے گا؟
پاکستان بالکل جواب دے گا. آپ کو ڈیفینس منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا, لاسٹ ایئر وی ڈیڈ این ایکسکلوسیو انٹرویو وتھ خواجہ آصف ایٹ ہز چیمبر ان پارلیمنٹ, اور میرا ان سے سوال یہی تھا کہ کیونکہ جنوری میں پاکستان اسٹرائک کر چکا تھا ان کے اوپر, اینڈ دیٹ واز فرسٹ ایور اسٹرائک ان دا ہسٹری جو پاکستان نے کر کے اس کو فارن آفس نے انڈورس کیا کہ ہم نے اسٹرائک کیا, بٹ وی ہیڈ ٹو اپنے بارڈرس کو سیکیور کرنے کے لیے. اس کے بعد خواجہ آصف سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم ہائیڈ آؤٹس کے پیچھے جائیں گے اف یو فائنڈ دیم ود ان افغان ٹیریٹری, تو انہوں نے بڑے بلنٹلی کہا کہ جائیں گے کیا, ہم جا رہے ہیں آلریڈی, ہم تو کاروائیاں کر رہے ہیں. اس پہ پارلیمنٹ میں بڑا شور اٹھا تھا, بٹ ہی سیڈ دیٹ کیٹیگوریکلی وچ آئی لائک اٹ, کہ چیزوں کو انہوں نے ابہام میں نہیں رکھا کبھی. ہی میڈ اٹ اے پالیسی اسٹیٹمنٹ ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہ کیا یہاں پر کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو قتل کر کے لوگ واپس جاتے ہیں دوسرے بارڈرز میں اور ہم ان کو چھوڑ دیں. وہی پالیسی ابھی تک انٹیکٹ ہے. ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس جہاں بھی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, یہ 11 صوبے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں. پاکستان کے 2 بڑے صوبے بلوچستان اور کے پی ان 11 صوبوں کی دہشت گردی کو ہینڈل کر رہے ہیں. پاکستان پورا حق رکھتا ہے, اٹس پارٹ آف اٹس نیشنل سیکیورٹی پالیسی ناؤ, کہ ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے کم واٹ میں, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی اسٹریٹجی اپنانی پڑے. آپ کا تعلق بھی اسی ایک ضلع سے ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, وزیرستان سے, تو آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے دونوں طرف. خیبر ڈسٹرکٹ تیرا, مائی مدر از فرام دیر. خیبر, سوری. تو اس میں دونوں اطراف وہی ایک ہی قبیلے کے لوگ بھی رہتے ہیں, اس میں آنے جانے کا بھی مسئلہ ہے, اور آج بات ہوئی ہے کہ یہ چیزیں بہتر کی جائیں گی. معاہدے میں یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. ساتھ چشتی صاحب نے کہا کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کچھ ہیں جن کے اوپر غور ہوگا استنبول میں, وہ جو ترکیہ کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے انڈر. تو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز آپ کچھ بتائیں گی کہ کیا ہیں جو ہارڈننگ دا اسٹیٹ جو آرمی چیف کی پالیسی تھی, اس کے اوپر 2023 میں امپلیمنٹ ہونی شروع ہوئی ہے. بہت ڈاؤٹس تھے ہمیں بھی, بہت جرنلسٹ کو بھی, کہ اتنا پریشر آئے گا انٹرنیشنل, خاص طور پہ جو افغان ریپیٹریشن والا اس کے اندر پوائنٹ تھا, اینٹی سمگلنگ تھا, اینٹی ہورڈنگ تھا, اینٹی ڈالر ڈپلیشن تھا انٹو افغانستان اینڈ ایران. بالکل. اور اب مجھے وہ نہیں رکے گا, بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو ہماری انٹرنیشنل ایجنسی, جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں, ٹاپ آف اٹ UNHCR, آئی تھنک آج یا کل میں ان کو میسج کنوے ہو جائے گا کہ جن کے پاس POR ہے وہ بھی جائیں گے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ POR پروف آف ریزیڈنس, پرمٹ آف ریزیڈنس اور پروف آف ریزیڈنس. تجارت بند ہوئی ہے. تجارت کا ابصار صاحب دیکھیں, میں اب آپ کو بڑا بلنٹلی کہوں گی کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جس نے ان کو نیگوسیشن پر آنے میں مجبور کیا ہے. اچھا, انڈائریکٹلی اٹ واز وخان کوریڈور. ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اگر پاکستان نے ابھی ہمیں بڑا سافٹ رسپانس دینا شروع کیا ہے, اینڈ ایکچولی اٹ وازنٹ اے فل تھروٹل رسپانس فرام پاکستان, جتنی انہوں نے جارحیت کی ہے. ایک طرف سے آپ ایمبولینسز لے کر آ رہے ہیں افغانستان, اینڈ نو بڈی نوز ان ایمبولینسز میں کیا بھر کے لے کر آئے ہیں دلی سے. آپ نے اسی رات آ کر پاکستان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. ایمبولینسز باہر پہنچی ہیں, اب باہر پہنچی ہیں. C-17 گلوب ماسٹر فرام دہلی ٹو کابل ایئرپورٹ. تو پاکستان کے اوپر سے گئی ہے کچھ کندہار نہیں, دے ہیڈ آلٹرنیٹ روٹ فرام سینٹرل ایشین ریجن, کیونکہ پاکستان کا نوٹم ابھی انٹیکٹ ہے ریگارڈنگ افغان, ریگارڈنگ انڈین ایئر کرافٹس. بات یہ ہے ابصار صاحب, آنے والے دنوں میں پاکستان نے ایک چیز جو اچھی کلیئر کی ہے, ہارڈننگ دا اسٹیٹ کے میجرز میں یہ آ گیا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آرمی چیف نے یا پاکستان کی قیادت نے کوئی پریشر اس میں نہیں لیا. آپ نے اگر ہارڈننگ دا اسٹیٹ کے میجرز امپلیمنٹ کیے ہیں اور ہونے بھی جا رہے ہیں, اس میں ابھی افغانستان خوش نہیں ہے. اس نیگوسیشن میں بھی انہوں نے اپنی اس ناخوشی کا اظہار کیا ہے, مگر ان کو ترکی اور مجھے خوشی ہے کہ قطر کی جانب سے جواب دیا گیا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کا پورا حق ہے ون ڈاکیومنٹ رجیم کو امپلیمنٹ کرنے کا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں, ابھی یہ ناخوشگوار واقعات آپ ابھی مزید دیکھیں گے. نیگوسیشن افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے, ٹی ٹی پی کے ساتھ, فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. بٹ لاسٹ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, پاکستان had complete and has complete blueprint where they are, what hideout is giving them refuge in Afghanistan. So they are already on the target. Pakistan has complete blueprint. منصور صاحب فرمائے گا, آپ جب آپ افسر صاحب اس میں میں صرف کے پی آئیز پہ اگر میں بات کر سکوں, جو 2-3 ہم نے سیٹ کیے ہیں, کیونکہ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے کہ جو کے پی آئی اگر جو آپ دیکھیں پاکستان نے کہا ہے کہ there has to be 80% reduction in violence, اور ان پاکستان تو وہ دیکھا جائے گا. ایک جوائنٹ میکینزم کمیٹی بن رہی ہے, اس کے ساتھ جو ان کے جو کیمپس ہیں 36 کیمپس ہیں جہاں پہ ٹی ٹی پی ہے, وہ دیے گئے ہیں, اس کے ڈاکیومنٹس وہ بند ہوں گے, جیو لوکیشنز اس کے ساتھ شیئر ہوں گی, اور اسے انشور کیا جائے گا وہ کہیں اور نہ کھل جائیں. اس کے بعد جو ہے
ان کے پاس ہم نے کچھ پن پوائنٹ کیے ہیں لوگ جو افغان طالبان سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ تعلق ہیں. دیکھیں there is a red line on Indian presence on Afghanistan right now because جو دوحہ ایگریمنٹ ہے وہ سگنیٹری ہے. یہ بات ہوئی ہے مذاکرات کے دوران؟ یہ ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ انڈیا ایکچولی وانٹڈ ٹو اوپن آل دوز کاؤنسلیٹس جو کہ 2021 میں بند ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو دے وانٹڈ ٹو ری اوپن. رائٹ. منصور صاحب یہ فرمائیے گا, آپ اس وقت سفیر تھے پاکستان کے کابل میں 2021 میں 22 میں جب طالبان کی حکومت آئی ہے. ہمارے ڈی جی آئی ایس جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا ایوری تھنگ ول بی اوکے, ڈونٹ وری. آپ سب دیکھتے ہیں اس وقت ہائنڈ سائٹ میں, اگر آپ اس فکرے کو دوبارہ ریکال کریں, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ جی, اصل میں وہ وزٹ اور وہ فکرہ ایکچولی یہ غمازی کرتا تھا کہ پاکستان میں طالبان کی حکومت آنے سے پہلے یا جو اگست 2021 میں چینج ہوئی تھی, پاکستان میں کافی پریشانی اور تشویش تھی, اور ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے, ہماری لیڈرشپ کافی پریشان تھی کہ ایک دم, چونکہ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو دوحہ پیس پروسیس ہے اس میں کوئی انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی ہوگی, جیسے یو ایس اور نیٹو کی فوجیں نکلیں گی تو کوئی انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی اور طالبان اس کا پارٹ ہوں گے. لیکن جو ایکچول جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اچانک 15 اگست کو, تو یہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا, پاکستان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں تھا. اور پھر جب وہ جنرل فیض حمید نے وہاں وزٹ بھی کیا اس دن 3 یا 4 سپٹمبر کو, تو اس میں جو انٹریکشن بھی ہوا افغانستان کی سائڈ سے, ملا برادر اس انٹریکشن میں موجود تھے, ان سے ون آف دا مین ڈیمانڈز ہماری جو تھی, یا ہماری جو ڈیزائر تھی, جو ہم نے ان سے استفسار کیا ہماری سائڈ نے, وہ یہی تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ آنے کے بعد ٹی ٹی پی کے لوگ ریلیز بھی ہو گئے ہیں, داعش کے یہاں بہت سے لوگ ہیں جیلوں سے ریلیز ہوئے ہیں, اور ہمارا بارڈر آلریڈی کافی وولٹائل ہے, تو یہ بہتر ہوگا کہ افغان سائیڈ ہمارے تحفظات کا خیال کرے. اور افغانستان کی جب اس وقت حکومت نہیں بنی تھی افغان طالبان کی, اس کے 4 دن بعد بنی تھی, تو افغان طالبان کی جو حکومت آئے گی وہ ان پاکستان کی ان ریکوائرمنٹس کا, سیکیورٹی نیڈز کا خیال کرے. لیکن پھر اگلے 1 سال میں کچھ مذاکرات بھی ہوئے, میرے ہوتے ہوئے ہی وہاں پہ کچھ مذاکرات ہوئے تھے, لیکن اس میں بھی کچھ ٹی ٹی پی کی پوزیشن اتنی ریجڈ تھی کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. اور 2022 سے 2025 کے درمیان تو کانفیڈنس لیول جو ہے پاکستان کا, یا ٹرسٹ لیول جو ہے, وہ اتنا زیادہ ڈیفیسٹ ہو گیا کہ اس سال جو ابھی گزشتہ اس مہینے میں جتنے اٹیکس پاکستان میں ہوئے ہیں, جتنی شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں, اور جس تواتر کے ساتھ پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹس, اور ان پہ بھی ٹی ٹی پی نے, بی ایل اے نے اور دوسرے گروپس نے اٹیک کیا ہے, تو پاکستان کے لیے یہ سسٹین کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو یہ تو سچویشن آ گئی, یہاں پہ ہم کس طرح پہنچے. لیکن آپ نے جو یہ بات کہی تھی نا ابھی کہ یہ اب آگے اس میں کس طرح یہ جو نیو نارمل سیٹ ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ ہم پرپیچول ہاسٹیلٹی میں تو نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کے پی آئیز جو ہیں, یہ آپ کے ایک پینلسٹ نے بھی کہا کہ کے پی آئی کم از کم ہمیں نظر آنا چاہیے کہ 80%, 90%, 100% کمی ہوئی ہے آنے والے مہینوں, ہفتوں اور مہینوں میں ٹیررزم میں. اور پھر ہمیں جلد ہی, میری اپنا سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کو بھی ریسٹور کرنا ہے, کیونکہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ریلیشن شپ ہے. 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, دونوں طرف ایک ہی طرح کے لوگ بستے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں لارجر پکچر پہ نظر لے کے نہ چلنا چاہیے. پرپیچول ہاسٹیلٹی کی صورت میں انڈیا کو یہاں پہ ایک اوپن فیلڈ مل جائے گا, اور وہ ہمیں آلریڈی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نیگیٹو کردار ادا کرتا رہا ہے 2001 سے لے کر 2021 تک. ابھی متقی صاحب کا وہاں وزٹ بھی ہوا ہے, اس میں بھی ہم نے دیکھا. تو پھر ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہمارے سے مطلب ہے کہ پاکستان افغانستان کی ریلیشن شپ میں, تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم لارجر پکچر کو لے کے چلیں آگے. ٹھیک ہے, مہمان ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پہ بات جاری رکھیں گے. ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو, احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو انڈیا کا انفلوئنس ہے افغانستان پہ, اور جو ملا متقی کا ریسنٹ وزٹ ہوا ہے دلی کا, اور کافی سگنیفیکنٹ تھا, اس میں ہم نے دیکھا مسل کی ٹچ بھی دیا گیا, ہندوتوا کا مسل کی ٹچ, یہ عجیب سا ایک ہے مسئلہ. لیکن بتائیے گا کہ اگر انڈیا کا انفلوئنس اتنا ہی رہا افغانستان میں, تو یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا, خطرے میں نہیں پڑے گا؟
جی دیکھیں آئی تھنک انڈیا کی جو پچھلے 20 سے 25 سال کی جو اسٹریٹجک پالیسی، جب وہ اوفینس کے اوپر گئے تھے، اجت کمار ڈوول جس کا آرکیٹیکٹ تھا، جس کو ڈوول ڈاکٹرن بھی کہا جاتا ہے، جس سے پھر انہوں نے کارو آؤٹ کیا تھا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن، تو اس میں افغانستان کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی. اس وقت ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی ایف پیک، جس کو انڈینز انڈورس کرتے تھے، اور انہوں نے پھر افغانستان کا استعمال کیا پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے. ابھی جب یہ آپریشن مار کا حق اور بنیان محسوس ہوا ہے، تو اجت کمار ڈوول کے اوپر جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو 10 دن تھے مئی کے، اس میں تقریباً 70 to 100 جو ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ تھے وہ بارڈر انفلٹریٹ کرتے ہوئے ایک دن میں پکڑے گئے تھے اور ان کو مارا گیا تھا. جو کرٹیسزم اجت کمار ڈوول پہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پچھلے 20 سال اربوں روپیہ لگا دیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو کریٹ کرنے کے لیے، اور آپ کی ڈاکٹرن جو تھا وہ یہ تھا کہ جب انڈیا کولڈ سٹارٹ کرے گا یا انڈیا کنونشنلی پاکستان پہ اٹیک کرے گا تو یہ ٹیرر آؤٹ فٹس پاکستان کے اندر کیوس اور انارکی پھیلائیں گے. ایسا تو ہوا نہیں. تو وہ بہت شدید کرٹیسزم جو ڈوول پہ ہو رہا تھا، اس کے بعد ڈوول نے اپنے ڈاکٹرن کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اس کرٹیسزم کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے دوبارہ سے افغان طالبان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالا، اور ان کو وہ افغان طالبان دے گیو ان ٹو دا پریشر. ایک مس کیلکولیشن انہوں نے کی جو کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ وہ بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے تھے. دنیا کے کسی اور ملک میں جا کے پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے لیتے تو شاید اس طرح کا کرٹیسزم ان کے اوپر نہ آتا، لیکن جو انہوں نے مس کیلکولیشن کی وہ ہسٹری ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. لیکن پرابلم یہ ہے ان کے لیے، افغان طالبان اور انڈینز کے لیے بھی، کہ یہ اتر پردیش جیسے گئے، وہاں پہ یو پی جو اتر پردیش کا چیف منسٹر تھا یوگی آدتیہ ناتھ، اب سے 3 مہینے پہلے وہ لوگ جو افغان طالبان کے حق میں پوسٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، ان کو جیلوں میں ڈال رہا تھا، اور وہی اب ان کو سیکیورٹی بھی دے رہا تھا، پروٹوکال بھی دے رہا تھا. تو ود ان انڈین اسٹیبلشمنٹ، ود ان انڈین انٹیلیجنس نیٹ ورک، ود ان انڈین گورنمنٹ بہت زیادہ کرٹیسزم ہے مودی کے اوپر کہ وہ ایک اور فارن پالیسی بلنڈر کر رہا ہے اجت کمار ڈوول کے کہنے کے اوپر. پھر دوسری طرف سے پاکستان کا پریشر، جو پاکستان نے ایک نیا یہ جو نیو نارمل کہہ رہے ہیں جس کو پاکستان نے سیٹ کیا کہ ول ہٹ افغانستان ڈیپ ان سائڈ دہشت گردی کی وجہ سے، اور اگر آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھو گے. اس ساری سچویشن میں آئی تھنک انڈیا افغانستان کا جو انٹریکشن ہے یہ آج نہیں تو کل یہ کلیپس کرے گا ہی کرے گا. اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. دے ڈونٹ شیئر ریلیجن، دے ڈونٹ شیئر ایتھنیسٹی، دے ڈونٹ شیئر کلچر، دے ڈونٹ شیئر ٹرائبل ٹائز. وہ ڈپینڈنٹ جس طرح سے پاکستان پہ افغانستان انڈیا پہ نہیں ہے، تو یہ زیادہ دیر تک یہ بھی سسٹین نہیں کرے گا اگر پاکستان پریشر مینٹین کر کے رکھے. چشتی صاحب یہ فرمائیے گا جو ابھی انہوں نے کہا ہے احمد حسن صاحب نے کہ یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں افغانستان کا اور انڈیا کا جو معاملات، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا بہت عرصہ چلتے رہے. کیا یہ ہماری کوئی اسٹریٹجی ٹھیک رہے گی کہ ہم یہ کہیں چلے گئے نہیں اور ہم خاموش ہو جائیں؟ اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ جو کے پی آئی آپ نے بات کی ہے اس میں فرض کریں 80% یا 60% دہشت گردی کم نہیں ہوتی، 40 یا 50% ہوتی ہے، وہ لو کی پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑا اس کو میلو کر لیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، لیکن چلتی رہتی ہے. کیا یہ چلاکی پاکستان ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا؟ جی آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کویسچن. سب سے پہلے اس پہ بات کر دیتے ہیں ہندوستان کا. آئی تھنک احمد واز اسپاٹ آن ہز انالیسز. اور دیکھیے یہ ہندوستان اور افغانستان ایک برابر ملک نہیں ہے. جو رجیم ہے ہندوستان انہیں اور نا الائز ہے، ہندوستان انہیں یوز کر رہا ہے. تو دے آر اے ٹول لائک ہتھوڑا، اسے اٹھا کے مار دیا، پھر رکھ دیا، اٹھایا مارا رکھ دیا، رائٹ. تو وہ یہ جو ٹول ہے تو پاکستان نے آف کورس وہ کہا ہے کہ وہ ٹول اب استعمال نہیں ہوگا. جہاں پہ آپ کے کے پی آئی کا سوال ہے، بہت ہی یہ ایک بہت ہی میرے خیال سے عمدہ سوال ہے کہ اسے میرے خیال سے میں بڑا پیسمسٹ ہوں بائی دا وے کہ یہ چل پائے گا. لیکن آف کورس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 50% یا اس سے کم آئے، ہم نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے مارک 80% رکھا ہے، جس میں 3-4 چیزیں ہم نے اٹیچ کی ہیں ان کے، اور وہ مانیٹرنگ ہوگی، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی، اور اس میں کمپلائنس جو ہے وہ ٹرکی کرے گا اینڈ آف کورس قطر کرے گا. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر 40 یا 50% سے اوپر ہوا تو پاکستان پھر اسٹرائکس کرے گا، اور وہ افغانستان کے اندر پھر اور اسٹرائک کرے گا، اور یہ پریشر بڑھتا رہے گا. دیکھیں یہ آن گوئنگ یہ T20 میچ نہیں ہے، ایک بہت ہی لمبا ٹیسٹ میچ اور سیریز ہے. اس کے لیے ہماری قوم کو تیار ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹیسٹ میچ ہے، قوم کو رہے گا. سمیرا، کیا قوم تیار ہے اور اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی حکومت نے یا حکومت کے اداروں نے بنائی ہے اس ٹیسٹ میچ کے لیے، قوم کے لیے؟ قوم تو آپ کی کہہ رہی تھی کہ ابھی میزائلوں سے اٹیک کریں. قوم تو یہ ذہنی طور پر وہ اگلے 5 سال آگے کا سوچ رہے ہیں. نہیں یہ چلتا رہے گا نا، ابھی یہ کم ہو جائے گا.
بالکل ختم ابھی نہیں ہوگا یہ بات، تو کنسنسس تقریباً ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ تیاری آئی تھنک پاکستان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمیں بہت اگلے کوئی 10-15 سال تک اس معاملے کو لے کر چلنا ہے. احمد کی ہمیں جو حکومت ہے پولیٹیکل پرابلم جو ہے اس کے ایگزیکٹلی میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی. احمد کی ایک بات سے صرف میں اختلاف کروں گی، ان کا ہم سے کلچر ملتا ہے، مذہب ملتا ہے، سب ملتا ہے، لیکن 21 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سب کچھ کر کے دیکھا، مگر جتنا دل ان کا وہ وداؤٹ کلچر مذہب والوں کے ساتھ ملتا ہے نا، یہاں نہیں ملتا. سو یا ایگزیکٹلی So it's Afghanistan has become a rogue rent government, rent a regime, rent a ragtag army. یہ آپ آج بھی لکھ کے رکھ لیں، 15 سال بعد بھی اگر ہم زندہ ہوئے تو یہی بات کر رہے ہوں گے. Afghanistan is now sustaining its power on the basis of war economy. War economy بہت ظالم چیز ہے، آپ سے کچھ بھی کروا لیتی ہے. تو لہٰذا پاکستانیوں کا تو یہ مطالبہ تھا ابھی بھی آرمڈ فورسز سے کہ اتنے ہلکے ہتھیاروں سے مت جائیں، گو ود دا سسٹم. منصور صاحب یہ جو سمیرہ نے بڑی ایک جذبے والی بات کی ہے، منصور صاحب اس وقت ایمبیسڈر تھے جب ہم لوگ یو ایس ٹروپ وڈرال میں میں وہیں پہ کام کر رہی تھی. آپ وہ منصور صاحب وہاں دیکھ رہے تھے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ میڈیا میں وہ تصویریں دکھا رہے تھے ایسے کپ پکڑ کے، ایوری تھنگ وڈ بی اوکے. منصور صاحب یہ کیا ممکن ہے کہ بڑے میزائل اور سارا جو ابھی بات ہو رہی ہے، یا اس کو لو کی پہ اگر چلی گئی یہ وار اور چلتی رہی، ہماری تو بلیڈنگ تو ہماری ہو رہی ہے نا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وے فارورڈ؟ بریفلی بتا دیجیے گا، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے، کنٹینویشن آف وار چاہے کسی بھی دو ملکوں کے درمیان ہو، کسی بھی دو سوسائٹیز کے درمیان ہو، وہ خطرناک ہے. تو اس کی امپلیکیشنز دونوں کے لیے ہوں گی، پاکستان کے لیے بھی ہوں گی، افغانستان کے لیے بھی ہوگی. اور پاکستان کا جو ایک اکنامک ویژن ہے، ایک جیو اکنامک ویژن ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، ہماری چائنا کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ ہے، ہمارے جو ہیں ہماری جو دیگر اکنامک کنیکٹیوٹی کی پالیسیز ہیں، تو اس کو بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس کو اس پازیٹیو پوائنٹ سے لے کے چلے کہ یہ اب ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. امید ہے کہ 80 to 100% کمی آئے گی اس سارے جو ٹیررزم کی ویو میں. پاکستان نے آلریڈی سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، ان لوگوں کی سپورٹ ہے. چائنا کو آپ انوالو کریں، چائنا، افغانستان، پاکستان ٹرائیلیٹرل میں رشیا کے ساتھ انگیج کریں تاکہ ایک ریجنل اپروچ کی طرف بڑھیں. اور امید ہے کہ ٹیررزم کے چیلنج کا خاتمہ ہو پاکستان کے لیے. اچھا، میں ایک سوال آپ سے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں. جو ٹی ٹی پی آپ نے بتایا بہت ریجڈ تھی اس وقت 2021 میں بھی بات چیت کرنے میں بھی، تو پھر ان کو آنے کیوں دیا گیا؟ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں لا کے بسایا کیوں گیا؟ نہیں دیکھیں، جو 2022 میں جب سیکیورٹی آفیسرز کے ساتھ ایگریمنٹ جو بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. اس میں بات چیت یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان ان کو لا کے پولیٹیکل لیول پہ ان کو لا کے سیٹل کیا جائے، یا ان کے ساتھ وہ ان کو ڈی ویپنائز کیا جائے، ان کو اکنامک انٹیگریشن کی جائے. لیکن ٹی ٹی پی کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ تھی کہ وہ ویپنائزیشن چاہتے تھے، وہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے تھے اپنے انٹرپریٹیشن کے ساتھ اپنے ایریاز میں، اور وہ فاٹا کے مرجر کو نلیفائی کرنا چاہتے تھے. تو کوئی ایسا ایگریمنٹ بہت شکریہ منصور صاحب، علی چشتی صاحب، احمد حسن العربی صاحب اور سمیرہ خان صاحبہ. اور ٹی ٹی پی کو لا کے بٹھایا تو گیا تھا، ان کے مطالبات بھی تھے، لیکن ثابت وقت نے یہ کیا کہ وہ آ کے بیٹھے تو وہی پاکستان کے خلاف مسلسل دہشت گردی کر رہے ہیں. وقت تو ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل فیک نیوز، سچ کی قاتل اور ملک کی دشمن، مرید کے میں کیا ہوا تھا، بتاتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل فیک نیوز، سچ کی قاتل، قوم کی دشمن. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان افغانستان جنگ کے دوران 3 کرکٹرز کو مارے جانے کی فیک نیوز پھیلائی گئی، پاکستان پر دباؤ آیا اور آئی سی سی بھی اس کا شکار ہو گئی، اس جھوٹ کا، کیونکہ وہاں اس کا ہیڈ جو ہے وہ انڈین ہے. یہ فیک نیوز کیا کرتی ہے؟ آپ کو چودھری فواد حسین کا ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں وہ مرید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلے کہا گیا 1000 آدمی کو گولیوں سے بھون دیا، پھر لوگ 600 ہو گئے، پھر 300 ہو گئے، اب 46 ہو گئے ہیں. اگلے ہفتے تک اصل فگر بھی آ جائے گی جو پولیس کی فگر 3 کہ آگے یا پیچھے ہوگی. اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے پولیٹیشین سے پوچھا، کسی نے تصدیق نہیں کی اس لوگوں کے مارے جانے کی. فیک نیوز سے بچیں، یہ تفرقہ ڈالتی ہے پاکستانیوں میں اور کمزور کرتی ہے. خدا حافظ.